अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। आपको लाइव दिखाया मौविया जहरा काज़मी को अदालत ने वालिदैन के साथ भेज दिया। वालिदैन से जो है बच्ची ने बयान दिया। कोर्ट रूम में बहुत कुछ हुआ जो हमने ऑब्ज़र्व किया। कोर्ट रूम में जो अदालत की तरफ से रिमार्क से मुल्ज़िम के वकील GM फ़ारूकी साहब के जो दलाइल थे और इसके अलावा जो जिब्रान नासिर साहब के दलाइल थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइव हम दिखाते रहे आपको। वो एक्चुअल जो चीज़ें थी जो कोर्ट रूम के अंदर हुई हैं कि अदालत का माइंड कैसे चेंज हुआ, अदालत ने ये सारी बात या इस नतीजे पे क्यों पहुँची कि दूसरे जो केस के मेरिट्स हैं उनको ना छेड़ा जाए, बच्ची क्या कह रही है उसके बयान को अदालत ने क्यों तरजीह दी, वो जो है आप तक पहुंचानी है। तो मैं सारी बातें आपके सामने रखूं खुद, तो शायद लोग कहेंगे ना कि मैं कोई बैसनेस या कोई मैंने तो एक स्टांस लिया हुआ था, शायद वो स्टांस हो। लेकिन मैं जो हमारे दूसरे बड़े पाकिस्तान के जो टॉप के चैनल्स हैं, जियो, ARY और इसके अलावा 24 अब तक और दीगर जो चैनल हैं, उनके सहाफ़ी जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, चूँकि मैं आज टिकर नहीं बना रहा था, आज न्यूज़ में नहीं बना रहा था, मेरा फोकस सिर्फ ये था कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और लाइव आपको दिखा रहा था। तो जिन लोगों ने न्यूज़ बनाई है, अदालत ने क्या कहा और जिन लोग दलाइल में क्या कुछ हुआ, बच्ची ने क्या कुछ कहा, इनकी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो सारा कुछ मैं आप तक पहुँचाता हूँ उन्हीं की ज़बानी। तो ये हमारा सिंध हाई कोर्ट में मीडिया रूम है और मीडिया रूम के अंदर हमारे सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो हमारे सीनियर और बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को इन्होंने रिपोर्ट भी किया है, तो बारी बारी जो है उन सब से मैं आपकी बात कराता हूँ। ये पहले भी आपने लाइव में भी देखा होगा, ज़फ़र सुमरो साहब हैं और ये हैं बैठे रहेंगे आप, ज़फ़र सुमरो साहब, क्योंकि ये हम कैजुअल कर रहे हैं, कोई वो नहीं है। ज़फ़र सुमरो जो है ये आपको बताएंगे कि कोर्ट रूम के अंदर इन्होंने क्या देखा और ये अब तक टीवी में होते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक अरसे से। ज़फ़र भी आपका शुक्रिया। ये हम एक कैजुअल अंदाज में बात कर रहे हैं। तो आपने बच्ची आई और बच्ची ने कोर्ट रूम में स्टेटमेंट दिया, जब उसको बुलाया गया, क्या ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है वो ज़रा हमारे व्यूअर्स तक रखिएगा। देखिए, ये 8 महीने के बाद फिर यही फैसला हुआ कि बच्ची के बयान सुनने के बाद उसकी कस्टडी उसके वालिदैन को दी गई। कोर्ट रूम में जैसे वो बच्ची आई तो मैंने उसको पहले के अब जो देखा ना, वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। वो वालिदैन की तरफ भी देखकर मतलब कि वो घबराई नहीं, ना ज़हीर की तरफ देख के घबराई। उसको जो फ़ैसला करना था उसने जज के सामने बताया कि मुझे अपने माँ बाप के साथ जाना है। और जज ने कहा कि ये जो बच्ची साथ में खड़ी है कौन है? तो उसने बोला ये मेरी बहन है। और जज ने बोला, हंस के बोला कि वो तो आपकी जितनी है। तो दोनों बराबर बोला, नहीं वो छोटी बहन है और ये मेरी माँ है, मेरे बाप है, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। तो जज ने कहा कि अगर बच्ची जाना चाहती है तो हम इसको जाने देते हैं। और जब दूसरे जो ज़हीर थे उनके वकील का कहना था कि इनका नाम ECL में डाल दिया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि ECL में नाम नहीं डालते, मगर ये है कि अगर इसकी कोई नक़ल हरकत होगी, जहाँ कहीं जाना चाहती है, तो ये पहले जो फैमिली कोर्ट है वहाँ बताएंगे, उसके बाद वो नक़ल हरकत करेंगे। तामीर अदालत ने ये कहा है कि अब जो भी आगे फैसला होगा, जो भी काम करना चाहते हैं तो फैमिली कोर्ट को पहले आगाह करेंगे। हाँ, और हफ्ते हफ्ते एक जो है वो जहाँ पर ये रह रही थी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल में, वहाँ का एक नुमाइंदा और लेडी पुलिस ऑफिसर आके इससे बयान लेंगी कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं है। वो तमाम रिपोर्ट जो है वो फैमिली कोर्ट जो मुतलका जज है वहाँ पेश करेंगे ये वो। ठीक है, तो आपने टाइम दिया, ज़बरदस्त। आपने ऑब्ज़र्व किया, जमाली भी साथ हैं कोर्ट रूम में, चूँकि जब लाया गया था आज वेकेशन है, वैसे आजकल अदालतों में छुट्टियां हैं, तो हम पहले आ गए थे तकरीबन 8 बजे से ही पहले। उस वक्त बल्कि कोर्ट रूम के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, अहाता अदालत के अंदर आने की आम लोगों को इजाज़त नहीं थी। तो मेहदी कादमी साहब और उनकी फैमिली को हाई कोर्ट के मरकज़ी दरवाजे पर रोक लिया गया था। उनको रोका गया और उनको कहा कि फ़िल वक्त आप अंदर नहीं जा सकते। तो उसके बाद फिर काफ़ी दोस्त भी आना शुरू हो गए, जमाली भी आए और बाकी हमारे असगर भाई भी हैं, अमीन भी हैं, तो उनसे भी मैं बात करूँगा। तो जमाली, आप वहाँ थे तो क्या ऑब्ज़र्व करते रहे, क्या सारी चीज़ें देखी? और कोर्ट रूम के अंदर आपने जो एक चीज़ थी कि इशारों किनारों में बात हो रही है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग देख रहे थे, वालिदैन भी देख रहे थे, वकला भी, तो लोग परेशान हो गए थे कि कहीं माँ बाप तो मुतमईन थे कि बच्ची उनके पास जाएगी, तो इशारों किनारों में ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ आंखों आंखों में दहीर से बात कर रही है। तो वो क्या फीलिंग थी, क्या कुछ इस तरह ऑब्जर्व किया? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। बिल्कुल, सुबह से हम यहाँ मौजूद थे और एक तो ये था कि मैं अदालत के इसलिए भी बाहर था कुछ लम्हों के लिए, क्योंकि मुझे लाइव करना था ताकि नाज़रीन को अपडेट मिलती रहे। अंदर जो आप दोस्त था मुझे अपडेट कर रहे थे, वही अपडेट जो है मैं लाइव दे रहा था। बिल्कुल ये लम्हा भी आ गया था कि जब सब परेशान हो गए थे और ये महसूस हो रहा था कि ज़हीर और जो ज़हरा हैं वो इशारों में आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे हैं या कुछ जो है मैसेज कन्वे कर रहे हैं एक दूसरे को। और वो जब सबके सामने ये हो रहा था तो लोग परेशान भी हो गए कि अब
خدا نخواستہ بچی غلط بیان نہ کرے یا والدین کے خلاف کوئی بیان نہ دے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی والدین جو تھے کافی مطمئن تھے, اور والدین اسی لیے بھی مطمئن تھے کہ چونکہ جو بچی کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا, بھلے وہ عدالتی احکامات کی وجہ سے ہمیں نہ بتائیں, لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بچی نے وہ پوری کی پوری کہانی اپنے والدین کو بتا دی ہے, کس طرح ان کو کراچی سے لاہور لے کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو شاید ابھی بچی جو ہے اپنے والدین کے حق میں انہوں نے بیان دے دیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس کا سب سے جو بڑا ٹرن اوور آج کا دن تھا. وہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بچی جو ہے ظہیر کے حق میں بیان دے گی, لیکن شاید ایک اور بات بھی ہے, اگر بچی ان سے بات کرنا چاہتی تھی یا بات کرنے کے موڈ میں تھی لیکن اس سے بات نہیں کی, وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں یہ ان کی بڑی محبت ہے اور مطلب یوں ہے کہ وہ ظہیر کے پاس ہی جائے گی, لیکن بچی نے بات نہیں کی. ٹھیک ہے, اپنے والدہ سے بات کی, باپ کے کندھے پر بھی تھی, لیکن انہوں نے ظہیر سے بات نہیں کی. ایک دو مرتبہ یہ ہوا کہ کوئی جو گریٹنگس ہیں جس میں ہم یوں سمجھے کہ اشارے, اب یہ نہیں پتا کہ پہلا اشارہ ظہیر نے کیا یا انہوں نے کیا, ایک دو کیے, لیکن انہوں نے نہ بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بات, کیونکہ جب عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو بچی نے واضح کیا کہ میں اپنے جو ہے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اور عدالت کے یہ ریمارکس بھی میرے خیال میں اس کیس کے لیے کافی ہیں کہ عدالت نے خود کہا آپ بھی بڑی بچی لگتی ہیں, مطلب آپ خود بچی ہیں تو آپ بول رہی ہیں کہ وہ بچی ہے تو پھر آپ بھی تو بچی ہی ہیں. ہاں بچی ہیں. اور جیسے انہوں نے بیان دیا تو ہم نے دیکھا کہ عدالت کے اندر ہی ان کی جو ماں تھی وہ جذبات میں ہگی اور خوشی میں زار و قطار رونے لگی, والد صاحب بھی رو رہے تھے, اور ان کے بہت سارے ہمدرد جو تھے وہ بھی مطلب کیس سن کر وہ بھی اشکبار ہو رو رہے تھے. خیر میرے خیال میں شاید بھائی آج کا دن اس کیس کے لیے بڑا اہم ہے. اور ہم نے دیکھا, اچھا ایک اور بات, وہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک یوٹیوبر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دی آپ نے بچی کی باڈی لینگویج نہیں دیکھی, وہ ڈر رہی تھی, خوف میں تھی. تو مجھے تو کہیں سے ایسا نہیں لگا, بچی بالکل کانفیڈنس تھی. اور جب آپ نے سوال کیا تو انہوں نے بڑے فخریہ میں انداز میں کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں, باپ کا ہاتھ اس کے کندھے پر ہے, یوں سمجھے دونوں آپس میں, مطلب ہمیں بتانا چاہ رہی تھی آپ کو ابھی بھی نہیں لگتا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہوں. بالکل سوال میں نے کیا تھا کہ باپ کے ساتھ ہیں آپ, تو کہتی ہے آپ کو نہیں لگتا, آپ کو نہیں لگتا, غصے کے انداز میں, بالکل غصے میں کہا. تو اس کو اس لیے بھی برا لگا ہوگا کہ ایک بچی, ایک بیٹی اپنے والد کے ساتھ جا رہی ہے, والد کا جو ہاتھ ہے اسے کندھے پر ہے, پھر بھی بچی یہ کہہ رہی تھی آپ پھر بھی مجھے سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو یہ خوشی بہت خوش بھی تھی اور بہت کانفیڈنٹ تھی. مجھے نہیں لگتا کہ باڈی لینگویج میں اس کی کوئی ڈر, خوف, دباؤ نہیں, مجھے نہیں لگتا. چلیں بہت شکریہ سر. اصغر بھائی ہمارے سینئر, بالکل موسٹ سینئر ہے, مطلب اگر ہمیں کوئی 7-8 سال ہوئے ہیں تو اصغر بھائی کو تقریباً کوئی 20 سال ہو گئے ہیں. اصغر بھائی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ نے اس کیس کو خاص طور پر جس طرح یہ ہائی لائٹ ہوا, میرا نہیں خیال کہ بہت سارے, اس دن بھی پریس کلب میں ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے تھے یار یہ کوئی بہت زیادہ لمبے عرصے تک کیس نہیں چل گیا, یعنی کہ جو خبروں میں ان رہا وہ ایک لمبے عرصے تک رہا, ورنہ بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں شاید شروع میں 8-10 دن اس کی جو ہے وہ اس طرح ہائی لائٹ رہتے ہیں, اس کے بعد ایسے ایسے ڈیڈ ہو جاتے ہیں, پھر جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے, چارج فریم ہوا یا کچھ فیصلہ ہوا تو پھر کوئی چیز آتی ہے, ورنہ کیس سالہ سال چلتے رہتے ہیں. تو مسلسل یہ خبروں میں ان رہا. سر ماضی کو اگر چھوڑ کے آج کے دن کی صورتحال رکھیں تو ایک تو نکاح انٹیکٹ ہے اور ظہیر معصوم بچہ بالکل دودھ پیتا فیڈر لے کے آیا تھا, تو اس حوالے سے بھی عدالت نے بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی آپ کی ذاتی آبزرویشن کیا ہے, کیونکہ ہم باہر بھی نکلتے رہے, اندر بھی آتے رہے, اور آپ نے کیا خود فیل کیا؟ اور دیکھیں شاید آپ نے اس کیس کے بارے میں پتہ کیا ہے, صوبہ سندھ میں یا بلکہ ہمارے پورے پاکستان میں جہاں بہت سارے قبائلی اور یہ دیہی ماحول ہے, اور وہاں یہ صورتحال بنتی ہے کہ خواتین کی زندگی بہت مزری کی, بہت مجبوری کی زندگی گزار رہی ہے. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایسے کیسز آتے رہے ہیں کہ جہاں پسند کی شادیاں, پھر انہیں قاری قرار دینا, اور پھر کبھی کبھی امیر زادی کا ایک کیس تھا کہ جس میں والدین اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بچیوں کو یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ ہم اسے گھر سے رخصت کریں گے, لیکن پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. اور آج بھی جسٹس کلوڑا صاحب نے بھی یہی کہا کہ اندرون سندھ میں یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے, اس لیے والدین سے ہم کوئی گارنٹی لیں گے, اور انہوں نے 10 لاکھ روپے کے بانڈ کا بھی کہا. تو ایسے کیسز پہلے بھی آتے رہے, چونکہ میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا, اتنے چینل نہیں تھے, یوٹیوب چینل نہیں تھے, مین اسٹریم چینلز میں جگہ کم ہوتی ہے تو وہ اتنی جگہ نہیں پہنچ پائے. بلکہ یہ وہاں تو ایسا بھی ہوا کہ مذہب کی تبدیلی کے ساتھ بھی یہ معاملات آئے, تو بہت سارے اہم کیسز تھے. تو خیر آج بات کرتے ہیں ہم اس کیس کی کہ دعائے دہرا جو تھیں, ہم عدالت میں صرف جج صاحب کی طرف دیکھتے ہیں, وکلا کے آرگومنٹ سنتے ہیں, ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں
کہ کلائنٹ کیا کر رہے ہیں یا پوری عدالت کا کیا ماحول ہے، ہم صرف ججز کا موڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آج ہم وقت سے پہلے تھے، چھٹیاں ہیں، 9:30 بجے کیس چلتا ہے، ہم پہلے آ گئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ دعائے زہرا جو پہلے سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھیں کہ شاید شیلٹر ہوم میں رہتے ہوئے ان کو جو زندگی ایک پھیکی پھیکی گزرتی ہے، آج اسے یہ یقین تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جائے گی یا شوہر کے ساتھ جائے گی، جو کچھ بھی ہوگا تو وہ اس کے ساتھ وہاں جانے کے لیے آج وہ بہت خوش تھیں. اور عدالت نے فیصلہ جو بھی کیا قانون کو دیکھتے ہوئے، اور ان کو دیکھا ہوگا، لیکن جسٹس اقبال کلہوڑو جس اسکول آف تھاٹ سے قانون کے تعلق رکھتے ہیں، اس سے پہلے جو سندھ ہائی کورٹ کے مختلف فیصلے تھے جس میں والدین سے اجازت نہیں بھی دی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھی قلم قرار دیا. اور ان کا اس معاملے میں ایک واضح سوچ ہے کہ کم عمر بچیوں کی شادیوں کو روکنا چاہیے. انہوں نے والدین کے حق میں آج یہ فیصلہ دیا. اور اس کے بعد ہماری جو ظہیر کے وکیل سے بھی بات ہوئی، اس نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے گراؤنڈ ہیں جس پہ اپیل بنتی ہے آگے جانے کے لیے، لیکن یہ کلائنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں یا کسی اور انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن ایک یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے کو انسانی بنیادوں پر ہی دیکھنا چاہیے کہ فیلنگ کا معاملہ ہے، والدین کا معاملہ ہے، ادھر اس کی پسند کی شادی وہ ظہیر کا معاملہ ہے، اور وہ وہاں متعلقہ کورٹ میں، فیملی کورٹ میں کیس چل بھی رہا ہے کہ وہاں نکاح موجود ہے اور یہ اغوا ہوا ہے یا نکاح ہے، اور نکاح کی کیا قانونی حیثیت ہے، وہ ٹرائل کورٹ سے حتمی فیصلہ ہونا ہے. لیکن جو اسے عبوری ارینجمنٹ کہا گیا ہے، تو یہ عبوری ارینجمنٹ بھی کم از کم 3 سے 4 سال کا ہے، کیونکہ اس وقت تک جب تک دعائے زہرا 18 سال کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ اپنے والدین کے ساتھ رہ سکتی ہے. لیکن اس دوران ان کے شوہر کی طرف سے اور مزید قانونی کارروائی کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے، یہ معاملات ابھی بہت موڑ لیں گے. لیکن آج بہت اہم بنیادی بات یہ ہے کہ کم عمر بچی اپنے والدین کے ساتھ ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے. اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا اپنے والدین کو کنونس کر پاتی ہے یا والدین اسے کنونس کر پاتے ہیں، اور اس 8 ماہ میں جو اس نے زندگی گزاری ہے وہ اس کی زندگی کیسے رہی ہے. تو اب ہم یہ 5-7 منٹ کی یا آدھے گھنٹے کی پروسیڈنگ میں اس پر پوری باڈی لینگویج پہ ہم پوری گفتگو کر کے اپنی پیش گوئی نہیں کر سکتے. ابھی جس طریقے سے عدالت نے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے آفیسرز کو وہاں پر تعینات کیا ہے کہ وہ ہفتہ واری رپورٹ لیں، ہمیں بھی ان کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہاں ان کی فیملی کا، والدین کا دعائے زہرا کے ساتھ کیا رویہ رہتا ہے، دعائے زہرا انہیں کیسے سمجھاتی ہیں. ہمیں بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے اور معاشرے میں سنسنی وغیرہ پھیلانے کے لیے کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دباؤ میں تھیں یا وہ بہت زیادہ خوش ہیں، یہ فیصلہ ان کے مطابق ہو گیا ہے. یہ حتمی فیصلے تک پہنچنے میں ہمیں بھی وقت درکار ہوگا. ٹھیک ہے. امین انور ہمارے ساتھ ہیں. امین انور سے بھی جانیں گے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے. ظاہر ملزمان ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں، انہوں نے تو اپنی ایک اس کو ایک لائن بھی دینی ہے کہ دیکھیں جی آج بھی ہماری فتح ہوئی ہے، ہماری جیت ہوئی ہے، اور پتہ نہیں جو ہے وہ بچی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی. تو کیا واقعی ہی سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی؟ حالانکہ عدالت کا جو آرڈر تھا کہ پولیس کے تفتیشی افسر کے ساتھ ساتھ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا عملہ ساتھ ہوگا. لیکن جو آپ سب نے دیکھا کہ اس پولیس موبائل کے اندر سعید رند صاحب، بچی اور ڈرائیور تھے، یعنی کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا جو عملہ تھا وہ جو گاڑی تھی اس کے پچھلے والے حصے میں ان کو بٹھایا گیا تھا. تو کس طرح کون ڈرا دھمکا کے لے آیا یہ تو واللہ عالم، لیکن جو بات تھی وہ کلیئر ہوئی. تو امین آپ ذرا ایک چیز کلیئر کیجیے گا کہ بچی کو اغوا کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا؟ یہ سوال اٹھایا گیا کہ بچی سے پوچھ لیا جائے کہ اس کو اغوا کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا تھا. دوسرا، نکاح کے اور اس کیس کے مین میرٹس کے حوالے سے عدالت نے کیا ریمارکس دیے، اور کیا اس کو اپنے جو حکم نامہ تھا اس کا حصہ بنایا جائے، جو آج کی کارروائی تھی اس کو حصہ بنایا، یا جو مہدی علی کاظمی صاحب کی جو مین درخواست تھی کہ بچی میرے حوالے کی جائے، اس صرف درخواست کی پروسیڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں، آج صرف ایک ہی اپلیکیشن تھی جو مہدی کاظمی کی جانب سے دائر کی گئی تھی، سیریل نمبر 22 پہ وہ لگی ہوئی تھی. اس میں جواب دینا تھا. جو رسپونڈنٹ تھے ظہیر احمد کے وکیل، انہوں نے آتے ہی اپنے دلائل کا آغاز کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے. انہوں نے اپنا پہلا پوائنٹ یہ بتایا. دوسرا پوائنٹ یہ بتایا کہ ٹرائل کورٹ اسی قسم کی درخواست مسترد کر چکی ہے اور لہٰذا اب ایک درخواست جو ہے وہ ADJ 7 ایسٹ کے پاس پینڈنگ ہے، لہٰذا یہ درخواست ناٹ مینٹینیبل ہے، یعنی کہ ناقابل سماعت ہے. اس پر عدالت نے انہیں کہا کہ 2 پوائنٹ ہو چکے ہیں، اب تیسرا نقطہ بتائیں اس درخواست کی سماعت کے حوالے سے جو آج لگی ہوئی ہے. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ
فورم موجود ہے، سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عدالت نے ان سے یہ کہا کہ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا، اب آپ مزید اس میں بتائیں کہ اس درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کے ہمیں آپ اپنے گراؤنڈز بتائیں۔ جی بالکل، ان کا مین گراؤنڈ یہی تھا کہ یہ اپلیکیشن جو ہے ناٹ مینٹینیبل ہے، لہٰذا ان کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے اور یہ وہاں پہ جا کر درخواست دائر کریں۔ تاہم عدالت جب درخواست گزار کے وکیل نے کچھ کہنا چاہا تو اس سے پہلے ہی عدالت نے یہ کہا، کیونکہ اس وقت ظہیر احمد بھی وہاں پر موجود تھے، جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے پوچھا کہ آپ ظہیر احمد، تو اس نے کہا کہ جی میں ظہیر احمد ہوں، وہ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو عدالت نے کہا کہ بچی کو بلا کر ان سے پوچھ لیا جائے کہ وہ اب کیا چاہتی ہیں۔ تو اس پر جو رسپونڈنٹ کے وکیل ہیں جی ایم فاروقی صاحب، انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ 5 سے 6 ملاقاتیں ہو چکی ہیں والدین کی بچی کے ساتھ شیلٹر ہوم میں۔ اب کیونکہ جو ظہیر احمد ہے وہ شوہر ہیں، ان کا نکاح ابھی تک انٹیکٹ ہے، لہٰذا انہیں بھی 15 منٹ ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ تو اس پر جسٹس کوثر سلطانہ نے یہ کہا کہ آپ کی یہ درخواست ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے پاس انٹرم کسٹڈی کی جو درخواست ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو اس پر عدالت نے جو ہے وہ بچی کو بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا، تو اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام دعائے زہرا ہے۔ تو جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ پڑھتی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ کووڈ سے پہلے 7ویں جماعت میں جو ہے وہ زیر تعلیم تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ جو کھڑی ہیں یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے والدین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، کیا آپ شیلٹر ہوم میں ناخوش ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ تو اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ اپنا آرڈر جو ہے وہ لکھوانا شروع کیا، اور اس کے بعد عدالت نے تمام جو ہے وہ چیزیں تھیں آرڈر میں لکھوائیں، اور اس میں بتایا کہ جو بچی ہے وہ والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، لہٰذا انٹرم کسٹڈی جو ہے وہ والدین کے حوالے کی جاتی ہے۔ لیکن عدالت نے یہ والدین سے کہا کہ آپ عدالت کو کس طرح یقین دہانی کرائیں گے کہ اب بچی کی ویلفیئر ہوگی۔ اور جو رسپونڈنٹس کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بچی کو کراچی سے باہر منتقل نہیں کیا جائے گا، جبکہ درخواست گزار کے جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بچی کو پروٹیکشن فراہم کیا جائے، جب وہ تعلیم کے لیے اسکول وغیرہ کے لیے جائے تو پولیس کی نفری جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ تو عدالت نے تمام فریقین کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انٹرم کسٹڈی ہے، جو مہدی علی کاظمی کی جو درخواست تھی وہ ڈسپوز آف کی ہے اس ڈائریکشن کے ساتھ، جو انٹرم کسٹڈی ہے وہ والدین کے حوالے کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 لاکھ روپے کے ضابطی مچلکے جو ہے وہ جمع کرانے کا، جب 1 ملین کی جب بات ہوئی تو مہدی علی کاظمی جو درخواست گزار تھے انہوں نے اپنے وکیل کی طرف دیکھا کہ 1 ملین 10 لاکھ روپے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جبران ناصر نے بھی عدالت سے یہ کہا کہ یہ 1 ملین بہت زیادہ رقم ہے۔ تو عدالت نے ان سے یہ کہا کہ یہ رقم نہیں ہے بلکہ ذاتی مچلکے ہوں گے جو ایک بانڈ کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ سبمٹ کرانے ہوں گے تاکہ کوئی شورٹی ہو کہ بچی کو ملک سے باہر کہیں نہیں لے جایا جائے گا۔ تو اس پر 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا کہا ہے عدالت نے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جو مستقل طور پر بچی کی حوالگی سے متعلق معاملہ ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت ہے وہ وہیں چلے گا، اور اس کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو کہا ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک لیڈی پولیس آفیسر کی موجودگی میں بچی سے ملاقات کریں گی، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جمع کرائی جائے گی، اور اس کے ساتھ عدالت نے یہ درخواست نمٹا دی ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز تھوڑا کلیئر کریں نا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کورٹ نے کیا یہ بات کی کہ بچی جو ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں، ایک تو مائنر ہے، معصوم بچی ہے، بہت زیادہ چھوٹی لگ رہی، بہن سے جو مکالمہ ہوا پوچھا کہ یہ کون ہے برابر میں۔ دوسری ایک اور بات جو ہوئی تھی کہ ملزم طاہر بھی بچہ ہے، چوسنگ لے کے آیا تھا، اس حوالے سے نکاح اور اغوا کے بارے میں جو سوال ہوئے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نکاح اور اغوا کے بارے میں ایسا کوئی سوال جواب ہوا نہیں ہے۔ دلائل میں جو دلائل میں انہوں نے کہا، دلائل میں فاروقی صاحب نے کہا کہ پوچھ لیا جائے بچی سے کہ اس کو کس نے اغوا کیا تھا نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے، آپ نے یہ ٹرائل کورٹ میں جا کے بتانا ہے، جو بھی بات کہنی ہے وہ ٹرائل جب ہوگا تو اس وقت یہ باتیں ہوں گی کہ اغوا کیا ہے یا نہیں کیا۔ آج بچی کی رضامندی سے متعلق عدالت نے یہ کہا کہ بلایا گیا تھا، اس کی مرضی جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ تو جی ایم فاروقی صاحب نے یہ ضرور کہا کہ نکاح ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور اس پر عدالت نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ اب جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کرے گی، اغوا سے متعلق بھی۔ تاہم آج عدالت نے یہ درخواست نمٹا دی ہے، اور اس حوالے سے کوئی ایسی خاص پیش رفت بھی نہیں ہوئی اغوا سے متعلق، یا یہ کہا جائے کہ 164 کا بیان لیا جائے۔
اگر اغوا سے متعلق معاملے کے اب بیان لے لیا جاتا یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے فرق پڑ جاتا اس میں. تو بالکل عدالت نے معاملات کو نہیں چھیڑا. جو انٹرم کسٹڈی کے حوالے سے جو معاملہ تھا عدالت نے اسی حد تک کی اس پروسیڈنگ کو محدود کرنے کی کوشش کی. جب ان کی طرف سے یہ پوائنٹیشن کی گئی کہ جو ہے وہ اغوا نہیں کیا گیا اس طرح کی باتیں, تو عدالت نے کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ میں جا کے آپ بات کریں. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ باتیں یہاں پر ڈیسائیڈ ہو جاتی تو پھر ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل متاثر ہو سکتا تھا. تو لہٰذا عدالت نے صرف انٹرم کسٹڈی کی جو درخواست تھی وہ نمٹا دی ہے. ٹھیک ہے امین, آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ یہ شام تک بہت سارے لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا, تو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ بچی کا بیان ریکارڈ ہونا ہے, اور مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے یہ درخواست تھی کہ ان کی بچی ان کے حوالے کی جائے. تو عدالت نے یہ عارضی کسٹڈی ان کو دی ہے اور اس کی باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ ہوگی, باقاعدہ طور پر اس کو چیک کیا جائے گا. اچھا, عدالت نے ریٹن آرڈر میں جو ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ کیا لکھی ہیں, کیا رہے, تو جیسے ہی حکم نامہ سامنے آئے گا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یعنی کہ یہ ویڈیو دوپہر میں ہم بنا رہے ہیں, اس کے بعد پھر شام میں مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ایک تو بچی فی الوقت فوری طور پر ماں باپ کے حوالے نہیں کی گئی. یہ تحریری حکم نامہ اور یہ جو ذاتی مچلکے ہیں جو 10 لاکھ روپے کے وہ ہائی کورٹ میں جمع کرانے کے بعد پھر یہ عدالت کے کا جو حکم نامہ ہے سرٹیفائڈ کاپی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے عملے کو دی جائے گی, اور وہاں سے مہدی علی کاظمی صاحب اپنی بیٹی کو لے کر جو ہے وہ گھر جائیں گے. تو مزید جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک چیز جاتے جاتے کہ بہت سارے لوگوں کو اب ان کے بہت سارے راز افشا ہونے والے ہیں. اب وہ اپنے منہ چھپاتے پھریں گے کہ انہوں نے کیا تھا, کس نے بال نوچے, کس نے کیا ڈرایا دھمکایا اور خوفزدہ کر کے. ایون کہ یہ الزامات بھی انہوں نے لگانے کی کوشش کی تھی کہ بچی کے ساتھ باپ کے اوپر ریلیشن کے حوالے سے بھی جو ہے لوگوں نے دباؤ میں لا کر بیانات دلوانے کی کوشش کی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ لوگ خیر منائیں کہ اب ہوگا کیا. تو معاملہ ہائی کورٹ کی حد تک بچی کی حوالگی کے حوالے سے ختم ہو چکا ہے. اب جو ٹرائل کورٹ میں ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.